मेरा नाम तनवीर सुल्तान आवान है जी। मैं पाकिस्तान एयर फोर्स में कमीशन लिया था। मैंने 3 जनरल इलेक्शन भी लड़े थे, 2 कौमी के और 1 सूबाई के। इस शख्स को अल्लाह ताला उसकी टीन की एज में बैनुल-अक़वामी शोहरत, अल्लाह है ना, अल्लाह जिसको ये दे दे उसका है, जिसको पैसा मैटर नहीं करता। जो आपके सामने है, जो बरतानिया की अदालत में कॉन्जुगल राइट्स के मद्देनजर रखते हुए मिलियंस ऑफ पाउंड कहते हैं जो मेरा कमाया वो मेरा नहीं है। असूली मौक़िफ़ आप देखें। हम लोगों की बात वेस्ट में मिसालें दिया करते थे जी, ऐसे ऐसे हुक्मरान होते हैं, लेकिन आज हम भी कह सकते हैं हमारा भी एक ऐसा हुक्मरान था जी, जो एक डायरी लेके आधे घंटे के नोटिस पे अस्सलाम वालेकुम कह के घर चला गया जी। मैं दलील पे बात नहीं कर रहा, एक अपने बिलीफ पे बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि इमरान खान का भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। इमरान खान इज़ देयर फॉर लाइफ टाइम। अल्लाह उसकी ज़िंदगी दराज करे। वो 2 दिन है, 4 दिन है, 10 साल है, मुझे नहीं पता, अल्लाह को बेहतर पता है। ये जब तक है, ये इस पाकिस्तान के लिए है, ये वज़ीर-ए-आज़म के रंग में है, ये सदर के रंग में है, ये किसी सरबराह के रंग में है, ये किसी रंग में भी है, ये है। इसराइल भी एक रियलिटी है। हाँ, उस रियलिटी को हम एक्नॉलेज नहीं करते कि हमारा एक असूली मौक़िफ़ है। ना ही पाकिस्तान अंडर प्रेशर ये करेगा, ना किसी की ख्वाहिश पे करेगा। हाँ, हम अपना असूली मौक़िफ़ को मद्देनज़र रखते हुए, फ़लस्तीन की कॉज़ को अपहेल्ड रखते हुए, अरब बरादरी अपनी जो हमारे ममालिक दोस्त हैं, उनको साथ लेके चलते हुए इसको कंसिडर करने में कोई हर्ज नहीं है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान अगर बन गया न्यूक्लियर, और अभी तक हम अपने इस दफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे हैं, तो पाकिस्तान हमारे सारे इन शॉर्ट फॉल्स के बाद इज़ वेल केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग दिस। सारे दफ़ाई इदारे एक्सट्रीमली प्रोफेशनल इदारे हैं जी, और इस प्रोफेशन का कमाल ये है जी कि जो पूरा करियर पैटर्न है उसमें ट्रेनिंग ऐसे है कि जो नेक्स्ट सक्सेसर्स हैं, दे आर फुली, एक नहीं, द नेक्स्ट सक्सेसर्स मैं कह रहा हूँ, दे आर फुली केपेबल ऑफ एम्बार्किंग अपॉन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तरीक़ाकार ऐसा है, उसका जो करियर पैटर्न है, जो ट्रेनिंग आप देते हैं, दे आर फुली केपेबल। जो यूनिफॉर्म का डेकोरम और डिसिप्लिन है वो बालातर रहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आप कह सकते हैं, खुद आपने बड़ी खूबसूरत एक बात की कि बाहर तो नहीं पता लगता कि क्या अंदर है, तो फीलिंग्स तो डेफिनेटली होती हैं। देखें, फ़ौज की हमेशा कोशिश रही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में हो, हमेशा। ये अब ये पॉपुलर कमेंट नहीं है, मुझे पता है। इस मसले का हल फ़ौज के पास इतना नहीं जितना हमारे सियासतदानों के पास है। जब ये फ़ौज बयान देती है तो बयान आइसोलेशन में नहीं होता, वो बयान अक्सर किसी चीज़ का जवाब होता है। फिर हमारे आर्मी चीफ को हमारे मुल्क की इक्तिसादी बैंकरप्सी को बचाने के लिए चंदा भी आके इकट्ठा नहीं करना चाहिए, उसका काम तो नहीं है आर्मी चीफ का, लेकिन होता है ना, और किया भी है जी। इमरान खान ने घर से बाहर अभी कदम नहीं रखा। एक मीडिया पे कॉल दी, पूरा पाकिस्तान सड़कों के ऊपर था। रियासत मदीना सिर्फ इमरान खान नहीं बना सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स डायरी। रजीम चेंज में क्या सर आप समझते हैं कि एक फैक्टर इसराइल को तस्लीम ना करना भी है, और दूसरा इससे जुड़ा हुआ सवाल कि कर्ज़े दो और किसी हद तक उनके वॉल्यूम इस हद तक ले जाओ, पाकिस्तान के एटमी सासे जो हैं उनको ले लिया जाए और कर्ज़ों के बस। देखिए, आपके 2 सवाल हैं। पहला वो इसराइल की रिकग्निशन वाला है आपका, और दूसरा ये आपका है कि हमें इकनॉमिकली इतना फ्लीस कर लें कि उससे देखिए इसराइल की जो रिकग्निशन है, इस पे एक ये पूरा एक सब्जेक्ट है, इस पे एक अलग बयान है। चूँकि इस हालात में इस वक्त मैं अगर बात करूँ तो मुनासिब नहीं है, चूँकि वैसे फील होएगी मेरी बात कि हम कोई अंडर कंपल्शन इसको कंसिडर कर रहे हैं। देखें, इसराइल एक रियलिटी है, स्टेट ऑफ इसराइल की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह पाकिस्तान एक रियलिटी है, आप 1000 लोकसभा का इजलास करें और अखंड भारत की बात करें, पाकिस्तान एक रियलिटी है। इस तरह इसराइल भी एक रियलिटी है। हाँ, उस रियलिटी को हम एक्नॉलेज नहीं करते कि हमारा एक असूली मौक़िफ़ है, और मिस्टर जना के वक्त से हम मौक़िफ़ और फ़लस्तीनियों का कॉज़ है बिला कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों का कॉज़ प्रोटेक्ट करते हुए और उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर उस पर कोई बातचीत हो बामकसद, बग़ैर किसी प्रेशर के आने तहत, तो मैं जज्बाती इस बात पे नहीं होऊंगा। मैं कहूँगा इसको कंसिडर करना चाहिए, लेकिन हम अपने अकूस 2 चीज़ें, ना ही पाकिस्तान अंडर प्रेशर ये करेगा, ना किसी की ख्वाहिश पे करेगा। हाँ, हम अपना असूली मौक़िफ़ को मद्देनज़र रखते हुए, फ़लस्तीन की कॉज़ को अपहेल्ड रखते हुए, अरब बरादरी अपनी जो हमारे ममालिक दोस्त हैं उनको साथ लेके चलते हुए इसको कंसिडर करने में कोई हर्ज नहीं है कि अगर हमें वहाँ पे फ़लस्तीन भाइयों के लिए रिलीफ मिल सकता है तो कंसिडर करना चाहिए। सब्जेक्ट इट्स टेंजिबल, पहली बात तो ये है। दूसरा, आपने कहा कि हम इकनॉमिकली, यस, इकनॉमिकली उन्होंने जैसे हमें स्ट्रक्चर किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें हमारी भी बहुत नालायकी हैं, और हम लोग बड़ी जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं और यील्ड कर जाते हैं उनके
ان کی خواہشات کے تحت. اور پاکستان میں ون اوور آئی ایم سوری ٹو سے ہم ہو جاتے ہیں بڑا ایزیلی بڑی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈس کے اوپر اپنی ضرورتوں کے. لیکن ان کی یہ پالیسی رہی ہے جی. اب ڈی نیوکلرائز دا کوشچن از کہ یس وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک اور وہ بھی بالخصوص ایک اسلامی ملک اس چیز میں خود کفیل ہو. وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے. میں خواہش کی بات کر رہا ہوں. اب اس کو کیسے چاہیں گے کہ یہ ہو جائے, اس کے لیے وہ تقریباً ہر حربہ استعمال کریں گے ایز لانگ ایز دے ول میک شیور کہ فرام اے ویری سیف ہینڈ دے کین ٹیک اٹ بیک ان ٹو اے سیف ہینڈ. اور یہ آسان مہمہ نہیں ہے حل کرنا. اس کے اوپر ایک بڑا یہ جو ہے بات کہ ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے اور وہ چاہیں گے بھی صحیح ایسے تو, لیکن اس کو کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے جی. انشاءاللہ پاکستان اگر بن گیا نیوکلیئر اور ابھی تک ہم اپنے اس دفاع کا تحفظ کرتے رہے ہیں تو پاکستان ہمارے سارے ان شارٹ فالز کے بعد از ویل کیپیبل آف پروٹیکٹنگ دس انشاءاللہ. آج کل لوگوں میں ایک چیز پھر لوگوں کے ذہن میں ڈال دی جائے گی کہ شاید موجودہ آرمی چیف جو ہیں 2 سال کی ایکسٹینشن انہیں ملنے والی ہے موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے. جب ایکسٹینشن ملتی ہے کسی آرمی چیف کو تو فوج کے اندر جو سیکوینس میں لوگ لگے ہوتے ہیں, کیو میں لگے ہوتے ہیں, ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ عوام تک تو کوئی ریئیکشن نہیں آتا. آپ کے سوال کے 3 حصے ہیں جی. پہلی تو اصولی چیز ہے جی, نہیں ہونی چاہیے ایکسٹینشن جی. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے جی, ایبسولوٹلی ناٹ جی. اس کے بالکل اس پہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اب آپ نے فرمایا کہ اس کا فوج کے اندر ریئیکشن. دیکھیں فوج میں ایک ہمارے سارے دفاعی ادارے ایکسٹریملی پروفیشنل ادارے ہیں جی. اور اس پروفیشن کا کمال یہ ہے جی کہ جو پورا کریئر پیٹرن ہے اس میں ٹریننگ ایسے ہے کہ جو نیکسٹ سکسیسرز ہیں دے آر فلی, ایک نہیں دا نیکسٹ سکسیسرز میں کہہ رہا ہوں, دے آر فلی کیپیبل آف امبارکنگ اپان دا رسپانسبلٹی. طریقہ کار ایسا ہے اس کا, جو کریئر پیٹرن ہے, جو ٹریننگ آپ دیتے ہیں, دے آر فلی کیپیبل. اب تیسری آپ نے بات کہی ریئیکشن, بالکل دس از لائک ڈپرائیونگ somebody's رائٹ. اب یہ بھی نہیں کہتا کسی ایک انڈیویجول کا رائٹ ہوتا ہے, وہ ایک 5-7 ان لائن ہوتے ہیں اور وہ ہیں جنہوں نے زندگی کا آلموسٹ لائک 35-38 سال کا ایک سفر پورا کیا ہے اور سفر کا وہ پینیکل ہے. ان میں سے بھلے کوئی بن جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ اور وہ سارے ایک سے دوسرے بڑھ کے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ان میں سے پروفیشنل شخصیات کے اوپر میٹر کرتا ہے, لیکن پروفیشنل وہ اپنے سارے کیڈر کوالیفائی کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں. بڑا پروفیشنل ادارہ ہے. ان میں سے کوئی بن جائے, کوئی ناراض ہو راضی ہو, ایک علیحدہ بات ہے, چونکہ ایک نے بننا ہوتا ہے ان میں سے. لیکن ان کا یہ رائٹ ہی ڈپرائیو کر لینا بہت بڑی زیادتی ہے جی. وہ کہتے ہیں نا, یہ انگریزی کا ایک ہے کہ کوئی بھی اگر اتنا قابل, کہتے ہیں گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسیبل پیپل. تو یہ سمجھنے کی بات ہے چونکہ ہمارے یہ جو ادارے ہیں اس میں جو سکسیسر ہے اس کی ٹریننگ اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ فلی کیپیبل ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بڑی ال فیلنگز ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ آپ سلوٹ کریں ہمارے اس دفاعی اداروں کا ڈیکورم اور ڈسپلن کہ ان جذبات کے ہوتے ہوئے بھی جو یونیفارم کا ڈیکورم اور ڈسپلن ہے وہ بالا تر رہتا ہے. اور الحمدللہ اس کی آپ کہہ رہتے ہیں, خود آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ باہر تو نہیں پتہ لگتا کہ کیا اندر ہے, تو فیلنگس تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں, لیکن باہر یہ ہمارا الحمدللہ اس ادارے کا کمال یہ ہے کہ اس میں جو اور آپ کو مقابلے سے کر دیا جائے, لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی غلط بات عام طور پہ باہر نہیں نکلتی ان فیلنگس کے باوجود ہی. دوسرا مجھے بتائیں, کیونکہ آپ نے زندگی دی فوج کو, فوج پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں کیا کوئی کردار ادا کرتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو وہ کیسے کرتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایسا سوال کا جواب ہے کہ جو میرا جواب ہوگا وچ ول ناٹ بی اے پاپولر سینٹیمنٹ, لیکن میں آپ کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی گزارش کروں گا کہ ایک دم میرے جواب پہ ریئیکٹ مت کیجیے گا, اس کو سنیے گا. دیکھیں فوج کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں ہو, ہمیشہ. یہ اب یہ پاپولر کمنٹ نہیں ہے, مجھے پتہ ہے, ہمیشہ. اور میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو تاریخ کے حوالوں سے ثابت کروں گا. فوج پہلی بات ہے انٹرفیئر بھی نہیں کرنا چاہتی. فوج کا جو ہمارا فلکرم ہے انٹلیکٹ کا وہ NDU ہے. آپ چلے جائیں تینوں فوج کے اداروں کے لوگ یا پیرا ملٹری بھی وہاں پہ سارے ہوتے ہیں, آپ جتنے سے پوچھ لیں دے آر اور 2 اسٹارز ان میکنگ, تقریباً سارے جو کورس کر رہے ہوتے ہیں NDU کا 9.9 آؤٹ آف 10 کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم یہ کریں. لیکن بائی ورچو آف سرکمسٹانسز وہ ایک علیحدہ بحث اپنی جگہ پہ, پھر یہ ہوتا کیوں ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ, اس پہ بعد میں بات کر لیں گے. لیکن ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تقویت دیں, یہ ایٹ دیئر اون ہوں, ہمارے ادارے چلیں. اس پرابلم کا سولوشن میں آج بھی آپ کو گزارش کرتا ہوں, یہ بھی میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ میرا یہ ویلکم نہیں کیا جائے گا کمنٹ, لیکن میں اس پہ دعوت دوں گا دوستوں کو سوچنے کے لیے کہ اس مسئلے کا حل
فوج کے پاس اتنا نہیں جتنا ہمارے سیاستدانوں کے پاس ہے. میں آپ کو صرف ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کی 2 سیاسی جماعتوں میں ایک ایگریمنٹ ہوا جس کو COD چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں. اس میں ایک چیز طے پائی باقی اس کی ٹرمز کے علاوہ کہ وہ ول میک شیور کہ ہم ٹرمز مکمل کریں گے. دیکھیں COD ہوا, دونوں قوتوں نے اپنی ٹرم مکمل کی. وہ علیحدہ بات ہے کہ دونوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو ایکسیپٹ نہیں کیا, خود عدالتوں میں ان کے خلاف بیٹھے اور وزیر اعظم چینج, لیکن ٹرم مکمل ہوئی چونکہ دس واز اے کنسنسس امانگسٹ دیم. میں اسی طرح آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کے سارے پولیٹیشنز اور پولیٹیکل جماعتیں یہ کنسنسس کر لیں کہ پہلی ترجیح پاکستان کی ہے اور ڈفرینسز ہم نے آپس میں ریزالو کرنے ہیں, میں اس بات پہ بالکل کنونس ہوں کہ فوج کی یہ پالیسی نہیں کہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں ہاتھ رکھنا ہے. منیمم فارن پالیسی اور ہماری نیوکلیئر یا اسٹریٹجک ریلیٹڈ اس میں بھی وہ چاہیں گے کہ ہم ایونچولی بالکل فارغ ہو جائیں, لیکن اس میں ہمیں ایک بڑا ٹائم چاہیے گا ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو اتنا میچور ہوتے ہوئے کہ یہ اپنا چونکہ یہ پاکستان کے اس میں اس کی سیکیورٹی کی بات آ جاتی ہے. تو اس مسئلے کا حل جو ہے وہ پاکستان کے سیاستدانوں کے پاس ہے جی, فوج کے پاس بھی ہے لیکن بہت کم. اس لیے میں نے آپ کو ایک مثال دی, آپ چاہیں تو میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں. آپ کی بات سے مجھے یاد آ گئی کہ فوج کے ترجمان کی طرف سے جب یہ حکومت تبدیل ہوئی تو ایک سٹیٹمنٹ آئی جس کو ابھی تک جو ہے اس پر لوگ جو ہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی, ڈالر کا ریٹ نیچے آیا. اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینا, کیونکہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, تو لوگوں کا یہ اعتراض کہ فوج کے ترجمان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا, یا کہ یہ اعتراض درست ہے؟ آپ کا جواب میں اس پہ بھی آتا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ میں پھر بھی جاتا ہوں. جی دیکھیں, میں نے جو پہلے آپ کو سوال کا جواب دیا تھا, میں ایک گزارش آپ سے کی تھی کہ فوج نہیں چاہتی کہ یہ ہو, لیکن بائی ورچو آف سرکمسٹانسز اور ادروائز وہ ہوتے ہیں. کہ جب یہ فوج بیان دیتی ہے تو بیان آئسولیشن میں نہیں ہوتا, وہ بیان اکثر کسی چیز کا جواب ہوتا ہے. اس کو آپ ضرور دیں, میں آپ نے یہ بیان تو رکھا لیکن آپ نے اس کا پس منظر بیان نہیں کیا کہ فوج کو یہ بیان کیوں دینا پڑے. چونکہ اگر یہ نہ ہو تو پھر ہمارے آرمی چیف کو ہمارے ملک کی اقتصادی بینک کرپسی کو بچانے کے لیے چندہ بھی آ کے اکٹھا نہیں کرنا چاہیے, اس کا کام تو نہیں ہے آرمی چیف کا, لیکن ہوتا ہے نا, اور کیا بھی ہے. تو میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ چونکہ حقائق اور جو کمپلشنز ہیں ان کو بھی آپ نے مدد رکھنا ہے. اگر آپ اصولی موقف کی بات کریں گے میں کہوں گا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ضیاء کا دور دیکھا قریب سے, پھر بے نظیر آئیں, پھر نواز شریف آئے, پھر 3 باریاں لگیں, پھر مشرف صاحب آئے, پھر آصف زرداری آئے, پھر نواز شریف آئے, پھر عمران خان آئے. ان سب لیڈرز کو آپ نے قریب سے دیکھا اور جن کے بارے میں آپ نے پڑھا. عمران خان کو آپ کہاں پہ رینک کرتے ہیں کمپیریٹیولی ان لیڈرز کے ساتھ؟ اب یہاں پہ ایک بات آ جائے گی, چونکہ اب میری اس چیز کو کوئی تعصب سے نہ لیا جائے, بالکل میں ایکیڈیمک اسپرٹ میں بات کروں گا. آپ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح ان کو ایک طرف رکھ دیں بیکاز ہی واز پار, ہمارے ذہن میں جو ان کا ہے مقام وہ ہم وہ اس کو ایک طرف اس کو میں نہیں, ان کو چھوڑ کے میرا نہیں خیال جی کہ پاکستان کی عوام الناس میں ایک ایسی پاپولیرٹی جو شعور کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ, پاکستانیت کے ساتھ یہ احساس دلواتے ہوئے کہ پاکستان کی عوام الناس کا حق کیا ہے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کا ان کے اوپر کیا حق ہے, یہ احساس اتنے ماسز میں اتنی پاپولیرٹی کے ساتھ آپ دیکھیں جی. عمران خان نے گھر سے باہر ابھی قدم نہیں رکھا, ایک میڈیا پہ کال دی, پورا پاکستان سڑکوں کے اوپر تھا. تجزیہ کیجئے عمران خان کے جلسوں کا, ملینز کا جلسہ ایک شخص کرتا ہے جی, ملینز کا جلسہ, اور ایسا جلسہ جس میں فیملیز ہیں, شیر خوار بچے ہیں, اور کوئی مسکرینٹ, کوئی مسچیو, کوئی بد نظمی, کوئی سول ڈس اوبیڈینس آپ کو نظر نہیں آتی. یہ اتنا بڑا انقلاب ہے پاکستان میں کہ سر شعور کے ساتھ ہم نے ماضی میں دیکھا, ایک دور تھا لوٹ لو, کھسوٹ لو, کالج پہ قبضہ کر لو, اسکول پہ کر لو, زمین پہ کر لو, فیکٹری پہ کر لو, سینس آف
رائٹ ٹو ایوری ون, سینس آف رسپانسبلٹی ٹو نو ون. یہ جو شعور ہے ذمہ داری کے ساتھ, یہ سر ایک اتنا بڑا سائلنٹ انقلاب ہے. یہ وہ شعور ہے جس نے جگا دیا ایک پاکستانی کو. عمران خان کی حکومت جس دن ختم ہوئی تھی, تو میں گزارش کرتا ہوں آپ کے سوال کو مکمل کرتے ہوئے کہ میں نے تو پاکستان کی تاریخ میں یہ لیڈرشپ, آج عمران خان, میں تو بلکہ اسی آپ کے توسط سے ایک پیغام دینا چاہوں گا عمران خان صاحب کو جی, کہ آپ جس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی عوام الناس کو بتائیں کہ ریاست مدینہ صرف عمران خان نہیں بنا سکتا, عمران خان کا اس میں ایک رول ہے. مثال کے طور پہ ریاست مدینہ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عوام الناس پہ لاگو ہیں. فار ایگزامپل, میں ایک دکانداری کرتا ہوں, ناپ تول پہ مجھے حکومت پاکستان کا ریگولیٹری تو اپنی جگہ ہے, میرا بھی تو ضمیر ہے. جھوٹ نہ بولنے پہ, کسی کا رستہ انکروچ کرنے پہ, جھوٹی گواہی دینے پہ, اس پہ کیا مجھے حکومت پاکستان ریاست مدینہ بنا کے بتائے گی؟ میرا بھی بل بحیثیت ایک پاکستانی کے فرد ہونے کی حیثیت سے اس معاشرے میں ایک رول ہے. تو میں اگر ریاست مدینہ چاہتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کا پیروکار ہوں, یا اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر مسلمان نہیں بھی ہیں, جو غیر مسلم بھی ہیں, وہ بھی ایک اچھا معاشرہ چاہیں گے, تو ہم سب پہ فرض ہوتا ہے ایک سیلف امپوز رسپانسبلٹی کے تحت بھی کہ پاکستان کی عوام الناس نے بھی اپنا رول ادا کرنا ہے. کوئی شک نہیں کہ حکومت کو ہم منحرف اس سے نہیں کر سکتے, حکومت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, ریگولیٹری اسٹیٹ ہے, لیکن انڈیویجول کا بھی اس میں ایک بہت بڑا رول ہے. تو عمران خان کے پاس آج وہ فالوئنگ ہے کہ ایک کہتے ہیں نا کریکٹر بلڈنگ کسی نیشن کا, تو یہ بھی آج ہمارے پاس ہمیں ایک چیز چاہیے کہ اتنی بلائنڈ فالوئنگ یہاں پہ ایک لیڈر کے پاس آ گئی ہے, وہ آج لیڈر اپنی عوام الناس کو یہ شعور دے کہ اب آپ کو جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت دے یا نہ دے, تو ہر پاکستان میں ہر جگہ پہ آپ کا ایک کردار ہے. آپ نے اس کردار کو, اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے رکھتے ہوئے اپنے کردار کو, اس ریاست مدینہ کا کردار ایک فرد کی حیثیت میں آپ بھی ادا کریں. سر جس دن عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی, آپ نے وہ منظر ٹی وی پر دیکھا ہوگا, پہلی فیلنگز آپ کی کیا تھی کہ ایک بندہ جس نے 3.5 سال اس ملک پہ حکومت کی ہے, وہ ایک ڈائری اٹھاتا ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل جاتا ہے؟ اس منظر کو آپ کیا ریکال کرتے ہیں تو کیا فیلنگز ہوتی؟ یہ تھوڑی سی جذباتی بات بھی بن جاتی ہے جی. اس میں اتنا کچھ ہے جی سیکھنے کا, پاکستان کی عوام الناس کو اتنا کچھ سیکھنے کا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص زندگی میں شہرت چاہتا ہے, پیسہ چاہتا ہے, مقام چاہتا ہے, پھر جب اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے پھر اس کی اولاد شروع ہو جاتی ہے اس کی اولاد کے لیے کریں. مجھے بتا دیں ان میں سے ایک چیز بھی ہے جو عمران خان کی ضرورت ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی ٹین کی ایج میں بین الاقوامی شہرت, اللہ ہے نا, اللہ جس کو یہ دے دے اس کا ہے, جس کو پیسہ میٹر نہیں کرتا, جو آپ کے سامنے ہے, جو برطانیہ کی عدالت میں کانجوگل رائٹس کے مد نظر رکھتے ہوئے ملینز آف پاؤنڈ کہتے ہیں جو میرا کمایا ہوا میرا نہیں ہے, اصولی موقف آپ دیکھیں. اس کی اولاد کا کسی جگہ پہ کوئی رول دیکھا اس کی فیملی کا, اتنا سیلف لیس آدمی. عمران خان کے بڑے شارٹ فالز ہوں گے, بڑا کچھ, کوئی شک نہیں اس میں, انسان ہے, غلطیاں بھی کی بھی ہیں, کرتا بھی ہوگا, آندہ بھی کرے گا, فرشتہ مت سمجھیے گا اس کو, لیکن بہت کچھ اس نے سیکھا بھی ہے. لیکن ایک بات اس کی آپ مان لیں کہ اس کی انٹیگریٹی, اس کی پاکستانیت اور اس کا پاکستان کے لیے حق ادا کرنا اپنے عہدے کا, یہ میرا خیال ہے کہ کوئی تعصب زیادہ ذہن کی تو میں بات نہیں کر سکتا, کوئی بھی اس کو ذرا 2 منٹ کے لیے سنجیدگی سے انالائز کرے تو ہمارے لیے اتنی خوشائن بات ہے. ہم لوگوں کی بات ویسٹ میں مثالیں دیا کرتے تھے جی, ایسے ایسے حکمران ہوتے ہیں, اتنے سیلف لیس ہوتے ہیں, سائیکلوں پہ مثال کے طور پہ بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن آج ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہمارا بھی ایک ایسا حکمران تھا جی جو ایک ڈائری لے کے آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ السلام علیکم کہہ کے گھر چلا گیا جی. میرا آپ سے آخری سوال, کیا عمران خان کا آپ کم بیک دیکھ رہے ہیں, اور کتنا ضروری ہے پاکستان کی بقا اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے؟ کرامت صاحب, اس پہ میرا جواب یہ ہے, میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کا تجزیہ 2 حصوں پہ کیا ہے. ایک حالات اور تعلیم اور جو کچھ آپ دیکھتے ہیں شعور, اس پہ ایک احکام الہی. عمران خان کا سفر پاکستان کا اس سیاست میں اور اس سفر میں یہاں تک پہنچنا اور یہ سارا ایپیسوڈ, یہ اب میں دلیل پہ بات نہیں کر رہا ہے کہ اپنے بلیف پہ بات کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ عمران خان کا بھی کام مکمل نہیں ہوا.
عمران خان از دیئر فار لائف ٹائم. اللہ اس کی زندگی دراز کرے. وہ 2 دن ہے، 4 دن ہے، 10 سال ہے، مجھے نہیں پتہ، اللہ کو بہتر پتہ ہے. یہ جب تک ہے یہ اس پاکستان کے لیے ہے. یہ وزیر اعظم کے رنگ میں ہے، یہ صدر کے رنگ میں ہے، یہ کسی سربراہ کے رنگ میں ہے، یہ کسی رنگ میں بھی ہے، یہ ہے. اور پاکستان کی قوم اس کے پیچھے ہے جی. اگر عمران خان یہی عمران خان ہے جس کے لیے اللہ کے بعد واقعی لا الہ الا اللہ، وہ تو اس کا ایمان ہو گیا، اس کے بعد پاکستان سب سے پہلے ہے، تو عمران خان صدر یا وزیر اعظم ہوتے یا نہ ہوتے بھی اس ملک کا سرتاج ہے. یہ سرٹیفکیٹ پاکستان کی عوام الناس نے اس کو دے دیا ہے جی. بہت شکریہ سر ٹائم دے.